अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में। जी हाँ, आपका पसंदीदा वी ब्लॉग जिसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत की। तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इसको पसंद करते हैं, सवालात भेजते हैं और फिर उस पे तबसरे भी करते हैं। तो पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि फौरी तौर पे जब भी ये हमारा नया प्रोग्राम आता है वो आपको उसका इंडिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। अब हम चलते हैं आपके सवालात पर। जो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने किया है, और मतलब बहुत बड़ी तादाद में किया है, वो यही है कि जो ये बातें डील की चल रही हैं एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान, इसकी हकीकत क्या है और क्या होने वाला है। बाकी सवालात तो खैर ज़िमनी हैं कि सऊदी अरब की यात्रा क्यों की गई इमरान खान साहब की जानिब से, और फिर पाकिस्तान में जो कोविड-19 की सूरत हाल है उसके अंदर मज़ीद क्या बिगड़ाव आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम अहाता करेंगे आपके पहले सवाल का। जी हाँ, जो इशारे मिल रहे हैं वो तो यही हैं कि जनाब एक तरीके से डील हो गई है। जनाब शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, शहबाज शरीफ और आला हुक्काम या इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हलकों के दरमियान। उनको पहले तो उनके साहबजादे हमज़ा शरीफ साहब को जिस तरह ज़मानत मिली और उसके बाद इनको जिस तरह मिली, क्योंकि इनकी ज़मानत में हुकूमत की तरफ से बड़ी रुकावटें थीं। बल्कि एक ऐसा भी हुआ कि एक जज साहब ने पहले तो दो जो बेंच था, दो जजेस का, उसमें से उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि भाई ठीक है, ज़मानत मंजूर की जाती है, फ़ैसला बाद में अनाउंस होगा। लेकिन जब फैसला आया पता लगा कि एक जज ने इख्तलाफ कर दिया और फिर वो रेफरी को चला गया, फिर नया बेंच बना और उसके बाद फिर उन पूरे मुत्तफ़क़ा तौर पर उस बेंच ने भी इनको ज़मानत पे रहा कर दिया। तो ये सब क्लियर इशारे हैं। पाकिस्तान में आपको ये पता है कि हर काम के पीछे कुछ ना कुछ इशारा होता है जिससे ये काम होता है, वरना तो ये केस रुलते रहते हैं, चलते रहते हैं, इनकी डेटें भी नहीं मिलती। और उसके बाद रातों रात उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो रवाना हो रहे हैं इंग्लैंड, और उस पर हुकूमत ने, जो ज़ाहिर है कि इमरान खान नहीं चाहते कि जो डील हो रही है तो शहबाज साहब को इतनी खुली आज़ादी मिले कि वो डायलॉग्स, जो भी बारगेन और जो भी नुकात, जिन नुकात पे बातचीत चल रही है, और तकरीबन 90% मामला हो चुके हैं, सिर्फ कुछ परसेंट बातें जिस पे नवाज़ शरीफ की अप्रूवल चाहिए और जिस पे उन्होंने एश्योरेंस दिया शहबाज ने कि वो भाईजान को मना लेंगे लेकिन मनाने के लिए उनको इंग्लैंड जाना, उनको तन्हाई में समझाना और उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी वो बातें बताना जो कि ज़ाहिर की डील के अंदर तो लिखी नहीं होती, लेकिन बहरहाल उनकी यकीन दहानियाँ उन्हें कराई जाती हैं। तो जाना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर इमरान खान साहब नहीं चाहते कि इतना फ्री हैंड उनको दिया जाए, तो वो अपनी पूरी कोशिश करें कि उनको पता ही है कि अगर ये इस तरह डील हो जाती है तो फिर मेरा जो आगे चलना मुश्किल है और मेरी हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बहुत तेज़ी के साथ। तो इसलिए उन्होंने दोबारा वज़ारत दाखिला की तरफ वो गया है कि भाई नैब ने भेजा है कि भाई इनको जो है कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल दिया जाए, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में, और इनको जाने ना दिया जाए। पहले भी उनका नाम क्योंकि एक ब्लैक लिस्ट वगैरह में था, तो जब वो पहुंचे एयरपोर्ट उन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई कि इससे पहले कि कुछ और निकल जाओ, गवर्नमेंट कुछ चाल चले। लेकिन ज़ाहिर गवर्नमेंट भी, ज़ाहिर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है ना, हुकूमत उनके हाथ में होती है,
تو انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا اور جانے نہیں دیا کہ صاحب ابھی تک تو آرڈر ہی نہیں آیا، جب تک آرڈر آئے گا کورٹ کا اور آپ کا نام نکلے گا تب ہم آپ جانے دیں گے. تو ہم تو مجبور ہیں صاحب، ہم فلائی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا. لیکن انہوں نے پھر دوبارہ شروع کر دیا. پھر عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ حدیبیہ جو ملز ہے اس کے بارے میں دوبارہ تحقیقات اوپن کی جائیں، اور یہ مطلب یہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ جیل میں رکھا جائے، ان کو باہر نہ جانے دی جائے، ان کو فریلی ڈائلاگ کر کے، اور جو معاہدہ یا معاملہ یا جو چل رہے درمیان میں ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نہ ہونے دی جائے. اگر یہ فری ہینڈ ان کو مل جائے گا، فری موومنٹ مل جائے گی، جگہ جا سکیں گے، قائل کر سکیں گے بڑے بھائی کو اس کو، تو وہی معاملات میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران بیچارہ ہے کیا، یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. تو اس کی اتنی طاقت کہاں کہ وہ جو اگر وہ چاہیں اور یہ اس کو روک دیں. تو یہ سب وقتی باتیں ہیں. وہ باہر بھی جائیں گے، وہ نواز شریف سے بھی ملیں گے، نواز شریف ایگری بھی کریں گے، اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے 6 مہینے میں عمران صاحب جو ہیں وہ شاید برسر اقتدار نہ ہوں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ جب سے رہا ہوئے ہیں نواز شریف، ایک تو شہباز شریف صاحب وہ اسلام آباد میں بیٹھے رہے، انہوں نے مریم کو بھی بلایا اور وہاں پہ ان کے بڑے مذاکرات چلتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور تقریباً تمام معاملات آلموسٹ طے ہو چکے ہیں. لیکن سیاست میں ہر پہ آخر تو نہیں ہوتا نا. آخر جب تک اس پہ یعنی وہ چیزیں جو ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن پورا نہ ہو جائے، ان کو امپلیمنٹ نہ کر دیا جائے، جب تک جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ریڈی ٹو گو. اور یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتائی تھی. دیکھیے اگر میرا پچھلا پروگرام سنیں گے، اس سے پچھلا پروگرام سنیں گے، میں نے بتایا تھا کہ صاحب آلموسٹ بات ہو چکی ہے. فیڈرل میں پیپلز پارٹی، جہانگیر ترین گروپ جو کہ فارورڈ بلاک عمران خان صاحب کا سمجھ لیں پارٹی کا، اور چودھری برادران، اور ان کے پیچھے ہوگی نون لیگ سپورٹ. لیکن فیڈرل میں وہ حکومت نہیں لے گی اور صرف سپورٹ کرے گی اس حکومت کو جو کہ عمران کی مخالف حکومت بنے گی. اور نتیجہ یہ کہ بلاول کا وزیر اعظم بننے کا چانس جو کہ پہلے نظر آ رہا، جس لیے انہوں نے پی ڈی ایم کو ادھر ادھر کیا، یہ کیا وہ کیا، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات چل بھی رہے ہیں، تو ان کی چانسز ہیں کہ 2 سال 1.5 سال جب تک نئے انتخابات ڈیو ہیں یہ بن جائیں. لیکن پنجاب کی جو حکومت ہے وہ شہباز صاحب کو مل جائے گی، اور وہ تیار ہیں کہ پنجاب کی اس دوران میں ایون لو کہ بہت زیادہ کرائسس ہیں اکنامیکل اور یہ، لیکن وہ تیار ہیں کہ بھئی جو ہے لینے پہ حکومت، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پرابلم ہوگی نا وہ تو فیڈرل پہ ڈال دی جائے گی کہ بھئی یہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے یا فنڈ نہیں دے رہے یا بلا بلا، اور ہم آرام سے اپنے پنجاب میں کم از کم بزدار کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر کام کر لیں گے. اپنی بیوروکریسی کو چھاڑ پچھاڑ کر کے اپنے جو پرانے لوگ ان کو لے آئیں گے، تمام چیزیں جو ہیں تو ان کو ہی نوز ایوری تھنگ شہباز شریف، تو ہم کر لیں گے. اور نتیجہ ہے کہ لوگوں کو اتنا فرق ضرور نظر آئے گا کہ وہ کہیں گے یار یہ تو بہت بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں، بزدار صاحب کی حکمرانی کے مقابلے میں. تو یہ وہ کہانی ہے جو چلے گی. اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہم کیونکہ اتنی اپنی سیٹنگ کر لیں گے بیوروکریسی کی اور ان کی اور ان کی، کہ جب انتخابات ہوں گے 2023 میں تو ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے، نہ صرف یہاں بلکہ فیڈرل میں. اور دوسرے کیونکہ فیڈرل میں اب بجٹ آئے گا، ہولناک ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو جو بھی حکومت بنے گی گالیاں اس کو پڑیں گی کہ بھائی یہ کیا، وہ آپ تو کہتے تھے عمران نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ بھی کچھ نہیں کر رہے. کیونکہ ٹیکنیکلی تو اکنامکلی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کو چلا تو سکتی نہیں. خراب کر دی ہے اس نااہل حکومت نے، اتنی زیادہ اکنامیکل کنڈیشن خراب کر دی ہے کہ اب جو بھی آئے گا اس کو ٹائم لگے گا صحیح کرنے میں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں تو رہیں گی، چاہے وہ آئی ایم ایف سے آپ نکلیں یا نہ نکلیں، ان کی شاید مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ پیسہ کوئی آسمان سے تو نہیں آ جائے گا. سعودی عرب کے ہاتھ جوڑیں، پیر جوڑیں، یہ کریں، کچھ پیسے لائیں، لیکن اس سے یہ وقتی، جیسے کہتے ہیں ایڈ ہاک، ایڈ ہاکزم، ایڈ ہاک کی بنیاد پہ اب تھوڑا بہت
شاید کچھ کر لیں، لیکن اوور آل آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی بنیاد پر اب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے نواز صاحب نے یا شہباز صاحب نے کہ بھائی فیڈرل میں ہم نہیں ہوں گے، لیکن سپورٹ کریں گے اس گورنمنٹ کو جو پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین گروپ یعنی فارورڈ بلاک آف پی ٹی آئی اور بلا بلا وہ نواز شریف مل کے بنے گی، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو تاکہ اس پر یہ ہے کہ بھائی پیچھے ہوں گے، کوئی منسٹری نہیں لیں گے، کچھ نہیں کریں گے، سپورٹ کریں گے، تاکہ کل برائی آئے اور لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا، اس کو ہٹایا، اس کو لائے تو ہوا تو کچھ نہیں، معاملات تو وہ کہ وہی چل رہے ہیں، کیونکہ ظاہر اٹ ٹیکس ٹائم، اتنا ایزی نہیں ہوتا ان چیزوں کو کرنا۔ تو وہ تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ معاملات اسی طرح وہ ہوں گے، اور اب اس میں پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو صرف جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ سرائیکی بیلٹ وغیرہ سے ان کا معاملات ہو جائیں گے، ان کو آ جائیں گے لیکوریٹو منسٹریاں ان کو دے دیں گے، یہ کر دیں گے، اور وہ شو یہ کر دیں گے پیپلز پارٹی والے یا بلاول صاحب کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب 93 کے انتخابات 2023 کے انتخابات جو ہوں گے تو اس کے اندر پھر ان کو یہ آسانی ہوگی کہ وہ لوگ جو ہیں جو مضبوط گروپ ہے سرائیکی بیلٹ وغیرہ کا، وہ اگر اس کو نواز کا ٹکٹ نہیں ملتا تو کم از کم کہیں گے یار یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہے، چلو ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ اس طرح ان کو اور کچھ 1.5 سال میں اگر کچھ ترقیاتی کام سرائیکی بیلٹ میں ادھر وہ کروا دیتے ہیں، فنڈ ریلیز کر دیتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کام کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ آیا ہے جہانگیر ترین گروپ، تو وہ عوام میں جا کے کہہ سکے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے بعد 50 سیٹیں تو ہوتی ہیں جو سندھ وغیرہ ادھر ادھر سے ملا کے ان کو مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اگر یہاں سے بھی ان کو 20-25 سیٹیں مل جائیں گی تو 70-72 سیٹیں ہی ہوتی ہیں کہ وہ جوڑ توڑ کی بادشاہ تو ہے نا بھائی، ایم کیو ایم کو اتنی سیٹیں تو فلاں کی اتنی سیٹیں تو قافلی کی اتنی سیٹیں، تو وہ بعد میں فیڈرل میں گیم ہو سکتا ہے کہ آپ نواز کے آگے پیچھے کر سکیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں اور جس پہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ باقی دوسری بات آپ لوگوں نے پوچھا کہ جناب سعودی عرب کا دورہ ظاہر یہ تھا کہ جب آپ اتنے پریشان ہو گئے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی میں تو ان پاپولر ہو گیا، اور جو وزیر خزانہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا لگا دیا جو شوکت ترین صاحب، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات بھی نہیں مان رہا، اب آپ پریشان ہیں، خود اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو جو آپ نے ناراض کر دیا تھا اپنی بیوقوفانہ حرکتوں سے انقلابی بننے کے لیے کہ نہیں جی ہم نیا اتحاد بنائیں گے ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، یہ کریں گے، ایران کو ملائیں گے، بلا بلا، وہ سب کافور ہو گیا۔ اب آپ بھاگ دوڑ کے چاہے کچھ پیسے آ جائیں کہ کچھ خزانے میں پیسے آ جائیں، تاکہ آئی ایم سے اگر نکلیں، آئی ایم ایف سے نکلیں بھی تو کم از کم ایسا ہو کہ کچھ پیسے تو ہوں، ورنہ تو کہاں جائیں گے، نکل ہی نہیں سکتے۔ تو سعودی عرب کی تھوڑی خوش آمد درآمد جاری ہے، دیکھیے کیا رزلٹ ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے وہ دباؤ بھی ہے سعودی عرب کا، کیونکہ وہ انڈیا سے آپ کو بات کرنے پہ مجبور کرتا ہے، آپ کو پالیسی یو ٹرن بھی لینا پڑ گیا ہے کشمیر کے اوپر۔ آپ کہتے ہیں 370 وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو بھی کہ انڈیا کر رہا ہے اس کا انٹرنل معاملہ ہے، ہمیں تو بابا دوستی کرنی ہے، کیونکہ دباؤ جو ہے سعودی عرب کا کہ مال اس وقت ملے گا بابا جب ہماری بات مانو گے، کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا جو تعلقات ہے وہ تو انڈیا کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ بھی ہم وہیں کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ان کو ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے پیسے جو لانے کا گیم ہے وہ یہی ہے۔ تو بس یہ کہانی ہے، تو اس لیے سعودی عرب کی یاترا ہو رہی ہے۔ ہاں پھر افغانستان کا بھی مسئلہ سمجھنے ہے کہ ظاہر ہے وہاں پر بھی اب جب امریکہ چلا جائے گا تو سعودی عرب بھی اپنا رول مانگتا ہے، تو ظاہر ہے وہ آپ کو بھی ڈر ہے کہ یار، کیونکہ جتنے جو طالبان گروپ ہے وہ تو پرو سعودیز ہیں، تو اگر وہ کچھ چکر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، تو آپ ان کو بھی خوش رکھنا ہے آپ کو۔ تو وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ جا کے وہاں بیٹھے ہیں، یا بٹھایا گئے، آپ تو خیر کیا گئے، باجوہ صاحب خود گئے، اور یہ کر کے ہزارے ہماری فوج جو کئی کافی تعلقات ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بات کرا کے یہ کر کے ان کو ایگری کیا، تو محمد بن سلمان کو کہ MBS کو کہ آپ ان سے مل لیں۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں، تو دیکھیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا عید کے بعد۔ ہاں یہ میں بتا دوں کہ بھئی یہ سب بیکار ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں نا
کہ یہ ہوگا اور وہ استعفے ہوں گے اور تحریک چلے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. معاملہ تو آلموسٹ طے ہو چکے، نہ کوئی تحریک چلے گی، نہ کوئی دھرنا ہوگا، نہ استعفے ہوں گے. بجٹ کا گیم ہے، بجٹ پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور سارا تعلقات وہی ہے کہ شہباز شریف اور ان کا فائنل نوڈ یا اپروول دینی ہے نواز شریف صاحب کو، جو کہ آلموسٹ دیتے ہیں، ہمیشہ دیتے رہیں، چاہے وہ ہو کہ بھئی ایکسٹینشن ہو باجوہ صاحب کی ہے، جو بھی ہو تو وہ تو دے دیتے ہیں. اگر ان کو یہ ایشورنس ہو کہ ہاں آف دی ریکارڈ ٹھیک ہے تمہیں اس کا ریوارڈ مل جائے گا. ان کو تو ریوارڈ چاہیے، ان کو فیس چاہیے، اس کو ساتھ لینا ہے. وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، خود نہ آئے، مطلب اپنا خاندان، ان کی بیٹی یہ اور وہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں، جو ان کو سپورٹ ہے ان کی عوام کی، اس کو یوٹیلائز کر کے اپنے بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ دے آر ریڈی ٹو ٹاک. اب انہوں نے جو بھی کیا تھا تو وہ تو ایک فارمولہ ہے نا کہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. تو انہوں نے آفینس کیا تھا صرف اپنے اس کے لیے کہ ان کو کچھ، جب ان کو فیس مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی ول ڈو دا ڈیل. تو جب تک کہ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.